1627 मुगल सल्तनत का एक बीमार बादशाह कश्मीर से वापस आ रहा है। इसके साथ शाही लश्कर है, मलका नूर जहां है और एक ऐसी सल्तनत है जो बज़ाहिर कायम है मगर अंदर से थक चुकी है। ये बादशाह लाहौर पहुंचना चाहता है मगर रास्ते में इसका जिस्म जवाब दे जाता है। ये वही शख्स है जिसने इंसाफ के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी। ये वही बादशाह है जिसके दरबार में कहा जाता था कि अगर अदालतें खामोश हो जाए तो बादशाह खुद बोलेगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये इंसाफ का दावेदार आखिर इतना बेबस क्यों हो गया? क्या वजह सिर्फ बीमारी थी या इससे पहले ही कहीं कुछ टूट चुका था? इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसे शहजादे तक ले जाता है जो एक अजीम बाप का बेटा था मगर कभी उसके एतमाद में ना आ सका। एक ऐसे नौजवान तक जिसने तख्त के लिए बगावत भी की, खून भी बहाया और फिर खुद बादशाह बन गया। ये कहानी है शहजादा सलीम की जो जहांगीर बना। ये सिर्फ एक बादशाह की सवाने नहीं, ये एक निजाम की कहानी है। इक्तदार की मुंतकली की, दरबारी सियासत की, मोहब्बत और ताकत के टकराव की। ये कहानी है तख्त की, जंजीरे अदल की और फिर आहिस्ता आहिस्ता जवाल की। तो आइए वापस चलते हैं उस दिन की तरफ जब ये सब कुछ शुरू हुआ। 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी। अकबर आजम के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है। ये आम पैदाइश नहीं थी। अकबर बरसों से औलाद के लिए दुआएं कर रहा था। ये बच्चा सूफी शेख सलीम चिश्ती की दुआ से मंसूब किया गया, इसीलिए नाम रखा गया सलीम। ये वो बच्चा था जिसे एक दिन दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक विरसे में मिलने वाली थी। मगर ताकतवर बाप का बेटा होना हमेशा नेमत नहीं होता, कभी कभी ये एक बोझ बन जाता है। सलीम की परवरिश शाही शानो शौकत में हुई। बेहतरीन असातिज़ा, फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी, फौजी तरबियत और कम उम्री में ही मनसब और लश्कर। अकबर चाहता था कि उसका बेटा हर लिहाज से बादशाह बनने के काबिल हो, लेकिन सलीम अकबर जैसा नहीं था। जहां अकबर फैसला कुन था वहां सलीम हसास था। जहां अकबर सल्तनत के बारे में सोचता था वहां सलीम अपने आप के बारे में सोचता था। वो शायरी पसंद करता था, मुसव्वरी, फितरत और शिकार का दिलदादा था। वो दरख्तों, जानवरों और खूबसूरती में सुकून ढूंढता था। अकबर की सल्तनत इंतजाम, नज्म और कंट्रोल पर खड़ी थी और अकबर को अपने बेटे की बाज़ आदात परेशान करने लगी। दरबार में ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता गूंजने लगा कि क्या सलीम वाकई इस सल्तनत को संभाल सकता है? ये सवाल सिर्फ दरबारी नहीं पूछ रहे थे, अकबर खुद भी यही सोच रहा था। सलीम को ये सब महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि उसका बाप उस पर मुकम्मल एतमाद नहीं करता, कि दरबार में लोग उसे सिर्फ अकबर का बेटा समझते हैं, खुद एक बादशाह नहीं। ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता मायूसी में बदलने लगा और मायूसी अक्सर गलत रास्ते दिखाती है। सलीम ने जवानी में ही शराब चखी, पहले चंद घूंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बनती चली गई। वो खुद लिखता है कि कैसे चंद सालों में चंद घूंट 20 जाम बन गए। ये महज नशा नहीं था, ये एक खला था जिसे वो भरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सलीम की जाती जिंदगी भी सुकून से खाली थी। उसकी पहली बीवी शाह बेगम दरबारी सियासत और सलीम की बगावतों के दबाव में खुदकुशी कर बैठी। उसके भाई मुराद और दानियाल शराब नोशी के बायस जवानी में ही मर गए। यूं सलीम ना सिर्फ बाप से दूर था बल्कि अपने हम उम्र रिश्तों से भी महरूम। वो एक शाही महल में रहता था मगर अंदर से तन्हा था। यही तन्हाई, यही बेचैनी और यही एहसासे अदमे एतमाद आहिस्ता आहिस्ता उसे एक खतरनाक सोच की तरफ ले गया। और वो सोच ये थी कि अगर तख्त मुझे वैसे नहीं मिलने वाला तो फिर क्यों ना इसे छीन लिया जाए। ये सोच अभी लफ्जों में नहीं आई थी, लेकिन दरबार में इसकी बाज़दश्त सुनाई देने लगी थी।
اور اکبر کی سلطنت میں ایک ایسا کھیل شروع ہونے والا تھا جس میں باپ اور بیٹا آمنے سامنے آتے ہیں، اور اس کھیل کا نام تھا جانشینی۔ اکبر اعظم کی سلطنت صرف زمین کا نام نہیں تھی، یہ ایک سسٹم تھا، ایک نظم، ایک بیوروکریسی، ایک فوج اور ایک نظریہ، مذہبی رواداری، مرکزی کنٹرول اور دربار کی مضبوط گرفت۔ یہ سب کچھ تقریباً 50 برسوں میں اکبر نے خود بنایا تھا، اور اب سوال یہ تھا، اس کے بعد کیا؟ اکبر کے لیے جانشینی کبھی سادہ مسئلہ نہیں رہی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، مراد، دانیال اور سلیم۔ مراد اور دانیال شراب نوشی کی وجہ سے جوانی میں ہی مر گئے۔ سلطنت کے لیے یہ سب خاندانی سانحہ نہیں تھا، یہ سیاسی خطرہ تھا۔ اب تخت کا واحد وارث شہزادہ سلیم تھا، لیکن اکبر مطمئن نہیں تھا۔ دربار میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ کیا سلیم اکبر کے بعد اس نظام کو سنبھال پائے گا، یا پھر یہ سلطنت اس کے ہاتھوں کمزور ہو جائے گی؟ یہ سوال اکبر کے قریب ترین لوگوں میں بھی تھا، اور اکبر خود بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران ایک نیا نام دربار میں سنائی دینے لگا، خسرو، شہزادہ سلیم کا اپنا بیٹا، اکبر کا پوتا، کم عمر، خاموش اور بظاہر زیادہ فرما بردار۔ کچھ درباریوں کو خسرو میں ایک بہتر متبادل نظر آنے لگا، ایک ایسا بادشاہ جسے قابو میں رکھا جا سکتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے کچھ عرصے کے لیے خسرو کی تربیت میں خاص دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ یہ بات سلیم تک بھی پہنچی، اور سلیم کے لیے یہ محض افواہ نہیں تھی، یہ ایک وارننگ تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ تخت اس کے ہاتھ سے سرک سکتا ہے۔ اکبر بھی کشمکش میں تھا، ایک طرف خون کا رشتہ، دوسری طرف ایک عظیم سلطنت کی ذمہ داری۔ اب کہانی اس مومنٹ پر آن پہنچی جہاں بادشاہ کو باپ بننے اور ریاست کو بچانے کے درمیان چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ روایت ہے کہ اکبر نے قدرت کا اشارہ لینے کی کوشش کی۔ سلیم اور خسرو کے ہاتھیوں کا مقابلہ کروایا گیا۔ سلیم کا ہاتھی جیت گیا، مگر یہ جیت فیصلہ نہیں بنی۔ دربار مزید بٹ گیا۔ خسرو کے حامی مایوس ہوئے، سلیم کے حامی چوکنا ہو گئے، اور خود سلیم وہ اندر سے مزید بے چین ہو گیا، کیونکہ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ جنگ خاموش نہیں رہے گی۔ اکبر کی سلطنت جتنی مضبوط تھی، اس کا جانشینی کا سوال اتنا ہی خطرناک تھا۔ یہاں ایک اور دلچسپ مرحلہ آیا، اور وہ یہ کہ مغل دربار 2 حصوں میں بٹنے لگا۔ ایک طرف تھے حامیان سلیم اور دوسری طرف حامیان خسرو۔ یہ تقسیم کھلے عام نہیں تھی، یہ دروازوں کے پیچھے تھی، نگاہوں میں تھی اور خاموش ملاقاتوں میں تھی۔ سلیم کے حامی کہتے تھے کہ وہ اکبر کا بیٹا ہے، تجربہ رکھتا ہے، فوج دیکھ چکا ہے اور تخت اس کا حق ہے۔ ان میں کچھ پرانے درباری، کچھ راجپوت سردار اور وہ لوگ شامل تھے جو تبدیلی نہیں چاہتے تھے۔ دوسری طرف خسرو کے حامی تھے، وہ کہتے تھے کہ سلیم غیر متوازن ہے، نشے کی طرف مائل ہے اور باپ کے قابو میں نہیں۔ خسرو کم عمر ہے مگر نرم ہے، فرما بردار ہے، اور سب سے اہم بات، اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے اس گروہ کو خطرناک بنا دیا۔ خسرو کے حامیوں میں کچھ بڑے نام بھی تھے۔ راجہ مان سنگھ، جو اکبر کا قابل اعتماد جرنیل تھا، پھر مرزا عزیز کوکا، جو اکبر کا رضائی بھائی تھا، اور دربار کے کچھ ایرانی پس منظر سے تعلق رکھنے والے امراء، جو ایک نوجوان بادشاہ میں اپنا مستقبل دیکھ رہے تھے۔ یہ سب خاموشی سے اپنی چالیں چل رہے تھے، لیکن اس کھیل میں ایک کردار ایسا تھا جس نے سلیم کو سب سے زیادہ بے چین کیا۔ یہ شخص اکبر کا سب سے قریبی ساتھی تھا، دربار کا دماغ اور تاریخ کا قلم۔ اس کا نام تھا ابو الفضل۔ ابو الفضل اکبر کی ہر سوچ کا حصہ تھا۔ وہ صرف مورخ نہیں تھا، وہ مشیر تھا، نظریہ ساز تھا، اور سلیم کی نظر میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ سلیم کو لگتا تھا کہ ابو الفضل اکبر کے کان بھر رہا ہے، کہ وہ باپ کو قائل کر رہا ہے کہ سلیم تخت کے قابل نہیں۔ یہ سچ تھا یا نہیں، یہ الگ سوال ہے، لیکن سلیم کے ذہن میں یہ یقین بن چکا تھا، اور جب یقین خوف میں بدل جائے تو وہ غلط فیصلوں کو جنم دیتا ہے۔
اب دربار میں ہر ملاقات ایک امتحان بن چکی تھی، ہر مسکراہٹ ایک نقاب، ہر خاموشی ایک سازش۔ اکبر شاید ان سب کو دیکھ رہا تھا لیکن روک نہیں پا رہا تھا، اور شہزادہ سلیم وہ اب صرف انتظار نہیں کر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اگر دربار میرے خلاف ہے تو پھر مجھے دربار سے باہر اپنی طاقت بنانی ہوگی۔ یہ سوچ اب پختہ ہو رہی تھی اور بہت جلد یہ سوچ عمل میں بدلنے والی تھی۔ اسی دوران اکبر دکن کی فوجی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ سلطنت کا مرکز کچھ وقت کے لیے کمزور پڑ گیا تھا اور یہی سلیم کے لیے ایک موقع تھا، ایک خطرناک موقع۔ سلیم نے الہ آباد کا رخ کیا۔ یہ محض ایک شہر نہیں تھا، یہ مغل سلطنت کا اہم صوبہ تھا۔ یہاں پہنچ کر سلیم نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو کسی شہزادے کو براہ راست باغی بنا دیتا ہے۔ اس نے اپنا الگ دربار قائم کیا، شاہی انداز میں۔ اس کے نام پر خطبہ پڑھا گیا، سکہ ڈھالا گیا، اور درباری آداب بالکل ویسے ہی تھے جیسے کسی بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ یہ اب محض نافرمانی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ سلیم اکبر کی اجازت کے بغیر بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ مغل تاریخ میں یہ قدم انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ جو شہزادہ اپنا سکہ اور خطبہ جاری کر دے وہ واپسی کا راستہ خود بند کر دیتا ہے۔ الہ آباد میں سلیم کا یہ منی دربار جلدی پھیلنے لگا۔ کچھ مقامی امراء اس کے ساتھ مل گئے، کچھ اس لیے کہ وہ اکبر سے ناراض تھے، کچھ اس لیے کہ وہ مستقبل کو سلیم کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور کچھ محض اس لیے کہ طاقت جہاں نظر آئے لوگ وہاں جھک جاتے ہیں۔ لیکن اس بغاوت کی خبر اکبر تک بھی پہنچی، اور یہ خبر ایک باپ کے لیے صرف سیاسی دھچکا نہیں تھی، یہ ذاتی زخم تھی۔ اکبر نے براہ راست حملہ نہیں کیا، اس نے وقت لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سلیم کو فوراً کچل دیا تو وہ اپنے ہی وارث کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ سلیم بھی یہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اکبر ابھی فیصلہ کن وار نہیں کرے گا، اس لیے وہ اور آگے بڑھا۔ اس نے اپنی طاقت دکھائی، شکار، تقریبات اور شاہانہ نشستیں، ہر چیز ایک پیغام دیتی تھی کہ میں تیار ہوں۔ لیکن طاقت دکھانے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی بڑھ رہا تھا، سلیم کا غرور، اور اس غرور کے ساتھ ایک خطرناک خیال کہ اب کچھ لوگوں کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے، خاص طور پر وہ ایک نام جو اس کی ہر سوچ پر سایہ بن کر کھڑا تھا، یعنی ابو الفضل۔ یہ وہ شخص تھا جسے سلیم اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جب تک ابو الفضل زندہ ہے تب تک اکبر کبھی اس پر مکمل اعتماد نہیں کرے گا۔ سلیم کے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ چکی تھی کہ تخت تک پہنچنے کے لیے اس رکاوٹ کو ہٹانا ہوگا۔ یہ سوچ محض غصے کی نہیں تھی، یہ ایک حساب تھا، ٹھنڈا، خاموش اور خطرناک۔ سن 1602 ابو الفضل دکن سے آگرہ واپس آ رہا تھا۔ اس کے پاس اکبر کے خطوط تھے، سلطنت کے راز تھے، اور وہ اکیلا تھا۔ راستے میں ایک راجپوت سردار اس کے انتظار میں تھا، بیر سنگھ بندیلا۔ تاریخ میں یہ ملاقات ایک حادثہ نہیں سمجھی جاتی، یہ ایک منصوبہ تھا۔ جب حملہ ہوا تو ابو الفضل کو کوئی موقع نہیں ملا، وہیں راستے میں اس کا قتل کر دیا گیا، اس کا سر کاٹ کر سلیم کے پاس بھیجا گیا۔ یہ لمحہ مغل تاریخ کے سب سے بھاری لمحوں میں سے ایک تھا، کیونکہ اب یہ صرف بغاوت نہیں رہی تھی، یہ قتل تھا، ریاست کے سب سے اہم آدمی کا۔ بعد میں جب سلیم تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ یہ قتل اس کی مرضی کے بغیر ہوا، کہ اس نے صرف خاموشی اختیار کی۔ لیکن تاریخ خاموشی کو بے گناہی نہیں مانتی، کیونکہ طاقت میں خاموشی بھی ایک فیصلہ ہوتی ہے۔ اکبر کو جب یہ خبر ملی تو وہ ٹوٹ گیا۔ یہ صرف ایک مشیر کا نقصان نہیں تھا، یہ اعتماد کا قتل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے اس کے بعد کسی پر ویسا اعتماد نہیں کیا، اور سلیم وہ جانتا تھا کہ اب واپسی ممکن نہیں، لیکن قسمت ابھی فیصلہ نہیں سنا رہی تھی۔ اکبر نے سلیم کو فوراً سزا نہیں دی، نہ جنگ نہ گرفتاری۔ اس قتل کے بعد سلیم کی بغاوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ وہ اب صرف ایک ناراض شہزادہ نہیں تھا،
وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے تخت کے لیے خون بہانے کی حد عبور کر لی تھی۔ اکبر کا فیصلہ اب بھی باقی تھا، لیکن وقت آہستہ آہستہ اس فیصلے کو اکبر کے ہاتھ سے نکال رہا تھا۔ وہ شخص جس نے نصف صدی تک لوہے جیسی گرفت سے سلطنت کو سنبھالا تھا، اب خاموش رہنے لگا تھا۔ عمر اور صدمہ اکبر پر غالب آ رہے تھے۔ اس کی صحت آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک سوال ہر دن بھاری ہوتا جا رہا تھا کہ میرے بعد کیا؟ سلیم اب بھی دربار میں مکمل طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ ابو الفضل کا خون ابھی تازہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے علاوہ کوئی مضبوط متبادل موجود نہیں تھا۔ خسرو ابھی کم عمر تھا اور دربار مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اکبر جانتا تھا کہ اگر اس نے سلیم کو کھلے عام رد کر دیا تو سلطنت انتشار میں چلی جائے گی، اور اگر قبول کر لیا تو ایک ایسے شخص کو تخت دینا ہوگا جس پر وہ پورا اعتماد نہیں کرتا۔ اکبر کی بیماری شدید ہوتی گئی اور دربار میں ایک خاموش اتفاق رائے بنتا چلا گیا کہ سلطنت کو خالی تخت نہیں چاہیے۔ سن 1605 اکبر کا انتقال ہو گیا۔ ایک عہد خاموشی سے ختم ہوا۔ کوئی بغاوت نہیں، کوئی جنگ نہیں، بس ایک بہت بڑا خلا۔ اسی خلا میں شہزادہ سلیم تخت کی طرف بڑھا، نہ جیت کے نعروں کے ساتھ، نہ مکمل قبولیت کے ساتھ، بلکہ احتیاط کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا کہ تخت مل جانا جیت نہیں ہوتی، اصل جنگ اب شروع ہونی تھی۔ تخت نشینی کے دن اس نے اپنا نام بدلا۔ اب وہ سلیم نہیں تھا، وہ بن گیا جہانگیر، دنیا کو فتح کرنے والا۔ لیکن نام بدلنے سے ماضی نہیں بدلتا۔ باپ کا شک، دربار کی یادداشت اور خون کے دھبے، یہ سب اب بھی اس کے ساتھ تھے، اور جہانگیر جانتا تھا کہ اگر اسے اس تخت پر ٹکنا ہے تو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو سب کو دکھائی دے۔ جہانگیر نے بادشاہ بنتے ہی تلوار نہیں اٹھائی، اس نے ایک علامت کھڑی کی، ایک زنجیر، سونے کی زنجیر۔ آگرہ کے قلعے میں جہانگیر نے حکم دیا کہ ایک ایسی زنجیر لگائی جائے جو قلعے سے دریائے جمنا کے کنارے تک جائے۔ اس زنجیر میں 60 گھنٹیاں ہوں، اور اعلان کیا گیا کہ اگر سلطنت کا کوئی فرد عدالتوں سے انصاف نہ پا سکے تو وہ یہ زنجیر ہلائے۔ گھنٹیاں بجیں گی اور بادشاہ خود سنے گا۔ کیا واقعی کوئی عام آدمی اس زنجیر تک پہنچ سکا؟ یہ تاریخ نہیں بتاتی، لیکن یہ ضرور بتاتی ہے کہ اس ایک اعلان نے پورے نظام کو چوکنا کر دیا۔ جہانگیر یہی نہیں رکا، چند ہی دنوں میں اس نے 12 فرمان جاری کیے۔ یہ فرمان اس کی حکومت کا آئین بنے۔ ناجائز ٹیکس ختم، مسافروں کے لیے سرائے اور کنویں، کسانوں کی زمین زبردستی چھیننے پر پابندی، قیدیوں کے لیے عام معافی، نشہ آور اشیاء پر پابندی۔ یہ حکم ایک نشے کے عادی بادشاہ نے دیا۔ یہ تضاد تھا، لیکن یہی جہانگیر تھا۔ وہ خود کمزور تھا مگر نظام کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان 12 فرامین کا ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو اکبر یاد نہ آئے، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جہانگیر انصاف کی بات تو کر رہا تھا مگر اس کے اپنے گھر میں آگ سلگ رہی تھی۔ جہانگیر کو سب سے بڑا خطرہ دربار سے نہیں تھا، وہ اس کے اپنے گھر میں تھا، اور اس خطرے کا نام تھا خسرو مرزا، جہانگیر کا اپنا بیٹا، اکبر کا لاڈلا پوتا، خوبصورت، نرم مزاج اور دربار میں پسند کیا جانے والا۔ بہت سے عمرا خاموشی سے مانتے تھے کہ اصل وارث یہی ہونا چاہیے تھا، اور یہی بات جہانگیر کو سب سے زیادہ خوف زدہ کرتی تھی۔ سن 1606 خسرو نے بغاوت کر دی۔ وہ آگرہ سے نکل کر پنجاب کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ کچھ ناراض عمرا تھے، کچھ سابق وفادار، اور ایک خیال کہ شاید لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ راستے میں خسرو سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی کے پاس گیا۔ اس نے دعا لی، آشیرواد لیا۔ یہ ایک مذہبی عمل تھا مگر دربار نے اسے سیاسی بنا دیا۔ جہانگیر کے لیے یہ بغاوت ذاتی تھی۔ یہ صرف تخت کا سوال نہیں تھا، یہ اختیار کا امتحان تھا کہ اگر اس نے نرمی دکھائی تو باقی شہزادے بھی یہی کریں گے۔ جہانگیر نے فوج روانہ کی، پنجاب کے میدانوں میں ٹکراؤ ہوا، خسرو ہارا، بغاوت چند ہی ہفتوں میں ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ باپ بیٹے کے ساتھ کیا کرے گا۔ مغل روایت صاف تھی،
بغاوت از اکول ٹو موت۔ لیکن جہانگیر قتل نہیں چاہتا تھا، وہ مثال قائم کرنا چاہتا تھا۔ لاہور میں موجود مرزا کامران کی بارادری میں خسرو اور اس کے ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر صرف سزا نہیں تھا، یہ پیغام تھا۔ جہانگیر نے حکم دیا خسرو کو اندھا کر دیا جائے، مکمل نہیں، جزوی، اتنا کہ وہ دوبارہ خطرہ نہ بن سکے۔ یہ فیصلہ رحم بھی تھا اور ظلم بھی۔ بیٹا زندہ رہا مگر ختم ہو گیا۔ دربار خاموش تھا، کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، لیکن سب نے سمجھ لیا کہ یہ بادشاہ کمزور نہیں ہے۔ یہاں ایک اور فیصلہ ہوا جو بعد میں بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ جہانگیر نے خسرو کو زندہ رکھا، قید میں۔ یہ مغل تاریخ میں اکثر خطرناک ثابت ہوا ہے، کیونکہ زندہ شہزادہ ہمیشہ امید ہوتا ہے۔ اس بغاوت کا ایک اور نتیجہ نکلا، سکھ تاریخ میں ایک گہرا زخم۔ گرو ارجن دیو کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے باغی شہزادے کی مدد کی، سزا دی گئی، اور یہی واقعہ آگے چل کر سکھوں کو ایک پرامن سے جنگجو قوم بننے پر مجبور کر گیا۔ جہانگیر اپنی پہلی جنگ جیت چکا تھا، لیکن اس جیت میں خون بھی تھا، دعا بھی، اور خاموش نفرت بھی۔ وہ اب پورا بادشاہ تھا مگر اکیلا۔ اس سب میں ہم انارکلی کا تذکرہ تو بھول ہی گئے۔ بھئی جہانگیر کا ذکر آئے اور انارکلی کا نام نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انارکلی واقعی وجود رکھتی تھی، یا وہ صرف ایک خوبصورت کہانی ہے جو تاریخ کے خلا میں جنم لے گئی؟ کہانی سب کو معلوم ہے، ایک خوبصورت لڑکی شاہی حرم کی، ایک شہزادہ اکبر کا بیٹا، ایک خفیہ محبت، اور ایک سخت باپ جس نے سلطنت سے زیادہ قانون کو چنا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا اور شہزادہ سلیم خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ برسوں بعد جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے لاہور میں ایک مقبرہ بنوایا، محبت کی نشانی۔ اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو چینل پر موجود ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ لیکن جو بھی ہو، تاریخ ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ انارکلی کون تھی، لیکن یہ ضرور بتاتی ہے کہ جہانگیر کی کہانی میں ایک خلا ہے، اور جہاں تاریخ خاموش ہو وہاں کہانیاں بولنے لگتی ہیں۔ اقتدار کے شور کے پیچھے جہانگیر ایک اور چیز بھی تھا، ایک فطرت دوست، ایک ایسا انسان جو جانوروں کو محض شکار نہیں سمجھتا تھا۔ مغل بادشاہ شکار کھیلتے تھے، یہ طاقت کی علامت تھی، لیکن جہانگیر کے لیے شکار صرف طاقت نہیں تھا، یہ مشاہدہ تھا، آبزرویشن تھی، دلچسپی تھی، اور کہیں نہ کہیں تنہائی سے فرار بھی۔ جہانگیر گھنٹوں جانوروں کو دیکھتا تھا، ان کی عادات، ان کی حرکتیں، ان کی خاموشی۔ وہ حکم دیتا کہ نایاب جانور زندہ لائے جائیں اور درباری مصور انہیں تصویروں میں قید کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جہانگیر کے دور کی مصوری مغل تاریخ کی سب سے حقیقت پسند مصوری ہے۔ وہ اپنی یادداشت میں گینڈے، ہرن، پرندوں، یہاں تک کہ عجیب الخلقت جانوروں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کسی فاتح بھی نہیں، ایک مشاہدہ کرنے والے کی زبان ہے۔ لیکن پھر ایک دن ایک حادثہ ہوا۔ شیخوپورہ کے جنگلوں میں جہانگیر شکار پر تھا، اور وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا محبوب ہرن اس کے اپنے ہی تیر سے مارا گیا۔ یہ کوئی عام ہرن یا جانور نہیں تھا، یہ پالتو تھا، چاہا ہوا تھا، اور اس کی موت نے بادشاہ کو اندر سے ہلا دیا۔ جہانگیر نے اسی جگہ ایک مینار بنانے کا حکم دیا، کسی انسان کے لیے نہیں، ایک ہرن کے لیے۔ جی یہی ہرن مینار ہے۔ ہرن مینار کے ارد گرد تالاب بنایا گیا، جانوروں کے لیے، سکون کے لیے، خاموشی کے لیے۔ لیکن اب ہم کہانی کے اگلے موڑ پر ہیں، جہاں محبت افسانہ نہیں، اقتدار بننے والی ہے، یعنی جہانگیر اور نور جہاں کی کہانی۔ جب نور جہاں جہانگیر کی زندگی میں داخل ہوئی تو وہ نہ صرف ایک عورت تھی، نہ صرف ایک بیوہ، بلکہ ایک تجربہ کار خاتون تھی، ایک ایسا ذہن جو حالات پڑھنا جانتا تھا۔ اس وقت جہانگیر بادشاہ تھا لیکن مکمل نہیں، وہ نشے میں ڈوبا ہوا تھا، صحت کمزور تھی، اور دربار ہمیشہ سازشوں سے بھرا رہتا تھا۔ یہی وہ خلا تھا جہاں نور جہاں نے قدم رکھا۔ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا، ایرانی پس منظر سے تعلق، ذہین اور غیر معمولی اعتماد رکھنے والی۔ یہ کوئی محل میں قید خاموش ملکہ نہیں تھی،
یہ وہ عورت تھی جو جانتی تھی کہ طاقت کہاں سے آتی ہے اور کیسے استعمال ہوتی ہے۔ سن 1611 جہانگیر نے مہر النساء سے شادی کر لی اور اسے ایک نیا نام دیا، نور جہاں، یعنی دنیا کی روشنی۔ شادی کے فوراً بعد کچھ چیزیں تیزی سے بدلنے لگیں۔ نور جہاں کا باپ اعتماد الدولہ بن گیا، بھائی آصف خان طاقتور منصب پر پہنچ گیا، دربار میں ایرانی اثر واضح ہونے لگا۔ یہ سب حادثہ نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، اور پھر وہ چیز ہوئی جو مغل تاریخ میں پہلی بار ہوئی تھی۔ نور جہاں کے نام کے سکے جاری ہوئے، شاہی فرامین پر اس کا نام آیا۔ یہ صاف پیغام تھا کہ یہ صرف ملکہ نہیں، یہ اقتدار کا، پاور کا حصہ ہے۔ نور جہاں نے صرف اقتدار نہیں سنبھالا، اس نے نظام چلایا، بیواؤں کی مدد، یتیم لڑکیوں کی شادیاں، عدل و انصاف میں مداخلت۔ مغل سلطنت میں ایک وقت ایسا آیا جب تخت پر جہانگیر بیٹھتا تھا، مگر سلطنت نور جہاں کے ہاتھ میں تھی۔ نور جہاں کا اپنا پاور نیٹ ورک تھا۔ اس نیٹ ورک کے 4 مین پلرز تھے۔ سب سے پہلے خود نور جہاں، دوسرا اس کا باپ اعتماد الدولہ جس کے کنٹرول میں خزانہ، انتظام اور ریاستی تقرریاں تھیں، تیسرا اس کا بھائی آصف خان جس کی فوج، درباری سیاست اور شہزادوں پر نظر تھی، اور چوتھا نور جہاں کا داماد شہزادہ شہریار جسے سلطنت کا اگلا ممکنہ وارث سمجھا جا رہا تھا۔ یہ ایک مکمل پاور سٹرکچر تھا۔ فیصلے ایک کمرے میں نہیں ہوتے تھے، یہ رشتوں، شادیوں اور خاموش وعدوں کے ذریعے ہوتے تھے۔ جہانگیر یہ سب جانتا تھا اور اس نے اسے روکا نہیں، کیونکہ ایک حقیقت یہ تھی کہ وہ اب پورے وقت کا بادشاہ نہیں رہا تھا۔ بیماری، نشہ اور عمر، ان سب نے جہانگیر کو کمزور کر دیا تھا، اور نور جہاں نے اس کمزوری کو قابلیت میں بدل دیا۔ وہ صرف فیصلے نہیں کرتی تھی، وہ بحران کنٹرول کرتی تھی۔ جب دربار میں جھگڑے ہوتے تو نور جہاں مداخلت کرتی، جب فوجی سوال اٹھتے تو نور جہاں جواب دیتی، جب بادشاہ خاموش ہوتا تو ریاست بولتی تھی۔ نور جہاں کے ذریعے یورپی سفیر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ مغل سلطنت میں بادشاہ موجود ہے لیکن حکومت ملکہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات مبالغہ ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں۔ لیکن ہر پاور نیٹ ورک دشمن بھی پیدا کرتا ہے۔ کئی امراء ایک عورت کے یوں حکم دینے سے ناخوش تھے، اور سب سے زیادہ پریشان تھا شہزادہ خرم، یعنی مستقبل کا شاہ جہان۔ خرم جانتا تھا کہ اگر نور جہاں کا نیٹ ورک قائم رہا تو تخت اسے نہیں ملے گا، اور نور جہاں جانتی تھی کہ اگر خرم بادشاہ بنا تو اس کا نیٹ ورک ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری صورتحال اب کوئی محل کی سازش نہیں تھی، بلکہ یہ مستقبل کی جنگ تھی، اور اس جنگ میں جہانگیر آہستہ آہستہ پس منظر میں جا رہا تھا۔ سلطنت چل رہی تھی لیکن اب ایک سائے میں، اور وہ سایہ روشنی سے زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ وقت بھی عجیب دائرے بناتا ہے۔ جہانگیر نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اب وہی کہانی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار وہ باپ تھا اور شہزادہ خرم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خرم کی دربار میں عزت تھی، فوج میں اس کا نام تھا، اور عوام میں امید۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، نور جہاں۔ سن 1622 قندھار کا مسئلہ اٹھا۔ جہانگیر نے چاہا کہ خرم لشکر لے کر جائے۔ خرم نے انکار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ دور گیا تو پیچھے سے تخت چھن جائے گا۔ یہ انکار بغاوت سمجھا گیا، اور خرم نے خود بھی اسی راستے کا انتخاب کیا۔ اس نے لشکر اکٹھا کیا، دکن کی طرف گیا، اور اعلان کیا کہ وہ نور جہاں کے غلاموں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جہانگیر خاموش رہا۔ وہ لڑ سکتا تھا مگر وہ کمزور ہو چکا تھا، اور اس خاموشی میں نور جہاں بولی۔ فوج روانہ ہوئی۔ خرم کو ایک کے بعد ایک شکست ملی، اس کے اتحادی چھٹتے گئے، وسائل ختم ہوتے گئے۔ آخر کار خرم نے معافی مانگی۔ باپ بیٹے کو معاف کر دیتا ہے مگر اختیار چھین لیتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں طے ہو چکی تھی کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، یہ صرف ملتوی ہوئی تھی۔ خرم انتظار کر رہا تھا اور نور جہاں بھی، اور بیچ میں جہانگیر، ایک بیمار بادشاہ جس کے سامنے اب صرف ایک سوال تھا، میرے بعد کون؟ یہ سوال اب زیادہ دیر باقی نہیں تھا۔ وقت ختم ہو رہا تھا اور تاریخ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔
سن 1627 مغل سلطنت کا بادشاہ اب مسلسل بیمار تھا۔ جہانگیر کشمیر کی وادیوں کی ہوا کھانے گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کی خراب صحت وہاں بہتر ہو جائے گی، لیکن واپسی پر راستے میں راجوری کے قریب اس کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ بادشاہ کی زندگی کے آخری دن بھی انتشار سے خالی نہیں تھے۔ جہانگیر کے بیٹے تخت کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے اور دربار میں افواہیں پھیل چکی تھیں کہ جہانگیر کا وقت قریب ہے۔ روایت ہے کہ واپسی کے سفر میں بھی اس نے شکار کا شوق نہیں چھوڑا۔ ایک ہرن کو چٹان کی طرف ہانکا گیا تاکہ بادشاہ آسانی سے نشانہ لگا سکے، لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ ایک خادم تیزی سے ہرن کے پیچھے دوڑا، پھسلا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ منظر جہانگیر پر گراں گزرا اور اسی صدمے نے اس کی طبیعت مزید بگاڑ دی۔ کیمپ واپس پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی جہانگیر کا سانس پھوٹ گیا۔ عمر تھی 58 برس، لیکن یہ خبر سلطنت کو ابھی نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ مغل سلطنت میں بادشاہ کی موت صرف موت نہیں ہوتی، یہ ایک خطرہ ہوتی ہے۔ اگر خبر پھیل جاتی تو بغاوت ہو سکتی تھی، فوج بڑھ سکتی تھی اور تخت غلط ہاتھ میں جا سکتا تھا۔ نور جہاں نے ایک فیصلہ کیا کہ موت کو چھپایا جائے۔ جہانگیر کا جسد خاکی فوراً ظاہر نہیں کیا گیا۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کے جسم کا ایک حصہ وہیں کشمیر میں دفن کر دیا گیا تاکہ باقی جسم سفر کے قابل رہے۔ یہ کوئی روحانی عمل نہیں تھا، یہ ایک ریاستی ضرورت تھی۔ میت کو خاموشی سے لشکر کے ساتھ رکھا گیا اور باہر یہ اعلان کیا گیا کہ بادشاہ بیمار ہے مگر زندہ ہے۔ دربار کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی، کوئی سوگ نہیں، کوئی اعلان نہیں، صرف خاموشی۔ نور جہاں چاہتی تھی کہ اس کا داماد شہزادہ شہریار بادشاہ بنے۔ آصف خان کچھ اور چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل طاقت خرم کے پاس ہے، یعنی آنے والے شاہجہان کے پاس، اور اسی خاموشی میں فیصلے ہو رہے تھے۔ جسد خاکی کے ساتھ ساتھ اقتدار بھی سفر کر رہا تھا۔ بالآخر قافلہ لاہور پہنچا اور تب جہانگیر کی موت عوام کے سامنے لائی گئی۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا۔ نور جہاں اقتدار کی جنگ ہار چکی تھی اور خرم بادشاہ بننے کے قریب تھا۔ جہانگیر کو لاہور میں سپرد خاک کیا گیا، اسی شہر میں جسے وہ پسند کرتا تھا، جسے وہ اپنا شہر کہتا تھا، شادرہ کے کنارے، جہاں آج بھی اس کا مقبرہ کھڑا ہے۔ نور جہاں اقتدار سے ہٹا دی گئی اور اس نے باقی زندگی خاموشی میں گزاری اور بعد میں جہانگیر کے مقبرے کے احاطے میں ہی دفن ہوئی۔ جہانگیر ایک باغی شہزادہ جو بادشاہ بنا، ایک عادل حکمران جو خود کمزور تھا، ایک انسان جو فطرت سے محبت کرتا تھا مگر اقتدار کے کھیل میں اپنے بیٹوں سے ٹکرا گیا۔ اس نے تخت بھی دیکھا، زنجیر عدل بھی، اور پھر آہستہ آہستہ زوال بھی۔ اور شاید جہانگیر کی اصل کہانی یہ نہیں کہ وہ کیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ مغل سلطنت ایک آدمی سے نہیں، ایک نازک سسٹم سے چلتی تھی، اور جب وہ سسٹم خاموش ہوا تو ایک بادشاہ لاش بن کر سفر کرتا رہا بغیر اعلان کے۔